बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपको मैं दो चार बातें बता दूं जो बहुत अहम है। उसमें एक तो ये है कि आज यानी कि रात हो चुकी है जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ कि गुज़श्ता रात कह देते हैं, गुज़श्ता शाम को जनाब पीटीआई की जो कमेटी थी मुज़ाकराती, उनकी मुलाकात कराई गई है इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर। और कैसी मुलाकात रही है ये आपको बताएंगे और अंदर की बात बताएंगे कि किस तरह की गुफ्तगू हो रही थी। एक तो मैंने ये बताना है, दूसरा ये बताना है कि 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसका जनाब आ रहा है फैसला, और ये बताऊंगा मैं आपको कि ज़्यादा चांस क्या है कि फ़ैसला किस तरह का आएगा, एक आपको ये बताना है। और जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके बाद जो लोगों ने बाहर आके प्रेस से मीडिया से जो गुफ्तगू की है थोड़ी सी बात ये भी ज़रूर करेंगे। ये सारी बातें करने से पहले आपका फ़र्ज़ बनता है कि जनाब पहले आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। जनाब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकराती कमेटी है वो उसके 5 जो अरकान थे वो अडयाला जेल में गए थे और वहाँ जाके उनके लिए स्पेशल एहतमाम किया गया था और उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात उसी तरह करवा दी गई थी जिस तरह जनाब आज़म स्वाति के लिए सुबह 7 बजे जेल का दरवाज़ा खुल जाता है। इसी तरह जब उन्होंने मुलाकात करनी थी, याद आ गया होगा आपको जब ये जनाब इस्लामाबाद की तरफ आ रही थी पीटीआई। तो इसी तरह आप ये देख लें कि ये मुज़ाकराती कमेटी जो है 5 रुकन जो थे, जो 5 अरकान थे वो आए हैं, मुलाकात करके गए हैं इमरान खान साहब से। और अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और उमर अयूब साहबजादा अहमद रज़ा और इसी तरह अलामा साहब जो मौजूद थे, राजा नासिर अब्बास साहब, ये शामिल थे। और दूसरे गौर अयूब बैरिस्टर गौहर खान, और ये लोग इसलिए नहीं आ सके थे 2 मजीद कि वो उन्होंने शिकवा कर दिया बाहर आके कि जी फोग थी और अचानक बताया गया कि आज थोड़ी मुलाकात करा देने, तो इसलिए हमें जनाब पता नहीं चला था। और ये मैं आपको बता दूं कि जो तर्जमान कौमी असम्बली का कहना है कि अयाज सादिक साहब का पैगाम मिलने के बाद हुकूमत ने ये मुलाकात का इंतज़ाम किया था। तो मुलाकात होगी, मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने 1-to-1 मुलाकात की। वहाँ पे जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर से, और उनको भी मुख्तलिफ बातें की। उनमें एक बात उन्होंने की कि 190 मिलियन पाउंड का फ़ैसला आ जाना कल, और फैसला अगर खिलाफ आएगा हमारे, जो कि ज़्यादा चांस ये हैं कि इमरान खान साहब को सज़ा होनी है, ज़्यादा चांस हैं, और कुछ रिलीफ मिलने का भी इम्कान है। तो अगर तो आ गया फैसला खिलाफ, तो फिर जो मुज़ाकरात हैं उनका क्या बनेगा, और अगर फैसला इमरान खान साहब के हक़ में आ गया तो फिर मुज़ाकरात किस तरह चलेंगे। तो मुझे लगता है कि ज़ाहिर सी बात है जब मुज़ाकरात हो रहे हैं और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फैसला आ जाता है तो फिर बाकी आप समझ जाएं कि फिर तो ये मुज़ाकरात मेरा नहीं ख्याल कि आगे चले, ठीक है ना। और मुझे ज़्यादा ये भी लग रहा है कि ये हुकूमत और पीटीआई जो है वो आपस में जो आँख मचोली नहीं खेलते, बस ये आँख मचोली खेल रहे हैं। और इमरान खान साहब बहरहाल जेल में हैं और उनके लिए पहले बातें हो रही थी कि उनको ऑफरें हो रही हैं, वो खुद भी कह रहे थे कि मुझे ऑफरें हो रही हैं कि हाउस अरेस्ट कर देते हैं, आपको बनी गाला भेज देते हैं। लेकिन ये बात सॉलिड ग्राउंड अगर देखा जाए ना तो ये बात इस तरह बहरहाल नहीं है। इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट करने के हवाले से राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि जी सिक्योरिटी और सेहत की वजह से इमरान खान साहब को सिक्योरिटी के मसाइल यानी कि हो सकते हैं, इसलिए उनको हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। तो अब समझ नहीं आ रही कि और लोग भी हैं अडयाला जेल में, तो इमरान खान साहब कल्ले तो नहीं है कि अडयाला जेल में जहाँ हर तरफ सिक्योरिटी वाले हैं, तो जहाँ सिक्योरिटी देने वालों का घर है समझ लें, वहाँ हर टाइम वो सिक्योरिटी पे मामूर हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी के क्या मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए बहरहाल फिर भी उन्होंने कहा था कि हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, क्योंकि और भी मसाइल कोई हो जाते हैं जेलों में, आपको पता है। तो बहरहाल कुछ सार फिर ना आ जाए तो ये हर टाइम उनको देखना पड़ रहा होता है, अगर कोई मसला भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर सिक्योरिटी का मसाइल और इस तरह की चीज़ें देखी जाए तो फिर सोचा जा सकता है कि इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। अच्छा, बहरहाल दूसरी तरफ आ जाएं, जो पीटीआई के जो अरकान हैं जिन्होंने 5 जिन्होंने मुलाकात की है, उनमें एक है साहबजादा अहमद रज़ा साहब और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भी, और इनके आपको पता है कि गाटे यार हैं, और ये बेसिकली मुज़ाकराती कमेटी जो है उसके रुकन है। और जुडिशल कमीशन के हवाले से उन्होंने कोई बात की थी बाहर, मैं आज सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था
کہ جو مذاکرات ہیں وہ تو تب آگے چلیں گے جب کل ہماری جو ملاقات جب یہ ہم آ کے کمیٹی میں بیٹھیں گے تو آپ جوڈیشل کمیشن بنان دی پائی سانو پکی یعنی کہ امید ہے. اگر آپ لوگوں نے جوڈیشل کمیشن مسنگ پرسن مسنگ نہیں مطلب جو زیر حراست لوگ ہیں ان کی رہائی کے لیے تو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی کے حوالے سے 26 نومبر کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں بنائیں گے تو پھر پاجی بھول جاؤ, پھر یہ گفتگو آگے نہیں چلے گی. انہوں نے کہا 2 مطالبات جو آپ لوگوں نے ہم سے مانگے ہیں وہ ہم لکھ کے دے دیں گے اب آپ کو. انہوں نے کہا اسیروں کی رہائی جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے ہے, اور مین مطالبہ انہوں نے کہا یہی ہے. اور اس میں پہلے بھی خبر آ گئی تھی کہ عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا, پی ٹی آئی بار بار کہہ رہی ہے کہ پہلے عمران خان کو چھوڑیں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو یہ نہیں کہہ رہے, ہم نے یہ نہیں کہا, ہم کہہ رہے ہیں سارے بشمول عمران خان. اب لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں پہلے میرے ورکروں کو چھوڑیں بعد میں مجھے چھوڑیں, لیکن بات ایک ہی ہے, ساروں کو چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے. تو بس وہ کہہ رہے ہیں پہلے ان کو ریلیز کیا جائے, اور مذاکرات کے حتمی جو کہا گیا ہے کہ آخری جو ہے 31 جنوری تک اگر مذاکرات سے کچھ نہ نکلا تو پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا, عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ بھائی اس کے بعد ہم ختم کر دیں گے مذاکرات, اور اپنی جو کمپین ہے جو سول نافرمانی کی تحریک ہے یا جو بیرون ملک پاکستانیوں کو کہا گیا کہ جی آپ لوگ سرمایہ پاکستان نہ بھیجیں تو پھر آپ اس طرف آئیں گے. تو یہ ہے صاحب زیادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں تو سی سی ٹی وی فوٹیج مانگتے ہیں وہ 9 مئی کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں او لاؤ, پتہ نہیں کون سے سی سی ٹی وی فوٹیج مانگتے ہیں, حالانکہ ہم نے تو کافی زیادہ فوٹیج دیکھی ہوئی ہے, تقریباً لوگ شامل تھے. تو لیکن بہرحال یہ پارٹی کا اپنا وہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیاست انہی چیزوں کی بنیاد پہ کرتے ہیں. اور آج پھر انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا ہمیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بناؤ, یہ عمران خان صاحب کو کہا گیا ان کی طرف سے, اور جو انہوں نے باہر آ کے کہا ہے. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا کہ بانی پی ٹی آئی جو لیڈر ہے نا وہ جو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنی سیاست بھی چمکا رہے ہوتے ہیں ارد گرد کے جو پارٹی کے لوگ ہیں. اسی طرح شیر افضل مروت کو دیکھ لیں کہ اس کے حوالے سے بھی پارٹی کبھی پی ٹی آئی کبھی کچھ کہتی ہے کبھی کچھ کہتی ہے, اور کبھی اس پہ شہباز گل جو ہیں وہ جناب چڑھ دوڑتے ہیں, کبھی کوئی چڑھ دوڑتے ہیں. اور شیر افضل مروت کہتا ہے کہ جی میں تو سہ رہا ہوں, وہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان میرا جناب لیڈر ہے. اب عمران خان صاحب کے نام پہ جو کہا جاتا ہے زیادہ تر جو ڈسکشن بھی ہوتی ہے, اور ذرائع بھی یہ بتاتے ہیں کہ ساروں کو اپنی اپنی پئی ہوئی ہے, عمران خان کا کوئی خاص اس طرح خیال نہیں ہے, نام ان کا استعمال ضرور کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جلدی باہر نہیں آنے والے, عمران خان صاحب کو ٹائم لگے گا باہر آتے ہوئے. کوئی یہ نہیں ہے کہ 2025 کا سال انہوں نے ضرور کہا ہے کہ میرا باہر آنے کا. اگر عمران خان صاحب کو باہر اگر انہوں نے نکالا بھی نہ پائی تو وہ ہاؤس اریسٹ اگر ہوئے بھی نا تو پھر یہ بھول جائیں کہ جی وہ بیٹھ کے تو جلسے جلوس ڈیجیٹل جلسے کرنے لگ جائیں گے. کوئی چکر نہیں, سیاست بہرحال وہ نہیں کر سکیں گے, اور ان کا لمبا ٹائم ہے. فی الحال میں آپ کو یہ بتا دوں, اور 190 ملین جو پاؤنڈ کی جو کیس ہے نا اس میں سزا ان کو لازمی ہونی ہے. تھوڑی بہت فرق پڑ گیا تو پڑ گیا, ورنہ 10-15 سال والی جو گیم چل رہی ہے نا وہی گیم ہے جناب, ضرور ان کو یہ ہونی ہے. اور جتنا بھی انہوں نے کرنا تھا پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ کر لیا. اچھا, آج مجھے ایک اور پریس کانفرنس سننے کو ملی تھی, میں نے تھوڑے سے پوائنٹس نوٹ کیے ہوئے تھے, اور اس میں یہ تھا کہ کافی عرصے کے بعد تقریباً 2-3 ہفتوں کے بعد فیصل واڈا کو سننے کو ملا تھا. میں نے تھوڑی سی چیزیں لکھی تھیں کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ 2 سے 3 مقاصد ہیں. جو عدلیہ اور فوج بہت بری تھی پہلے, اب وہ بہت اچھی ہونے جا رہی ہے. پی ٹی آئی نے مذاکرات کر کے فارم 47 کی حکومت کو قانونی جواز دے دیا. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کو بالکل بھی نہیں کر, ویسے بنتا بھی یہی تھا کہ جب عمران خان صاحب ہر ایک کو چوڑا کو کہتے ہیں, اور پہلے سے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان جو کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ بھائی ہم نے جو مذاکرات ہیں وہ پاور جہاں پاور ہے نا ان کے ساتھ کرنی ہے, چور ڈاکو نہیں کرنی, اب انہی کے ساتھ ہی کر رہے ہیں. اور جو پاور تھی انہوں نے پاور نہیں کہا کہ جی آپس میں تم لوگ پہلے آپس میں سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں تاکہ وہ رستہ نکالیں اور ملک میں سیاسی استحکام لائیں. تو عمران خان صاحب پہلے نہیں مان رہے تھے, بہرحال اب وہ مان گئے تھے, اور ماننے کے بعد ہی سارے مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اور اس پہ فیصل واڈا نے کہا کہ جی یہ تو آپ نے فارم 47 کی جو حکومت ہے اس کو قانونی جواز دے دیا. تو یہ فیصل واڈا صاحب نے آگے جناب 3 ہفتے بعد اسی طرح کی باتیں کرنی شروع کی ہیں. لوگ پوچھتے تھے کہاں گیا فیصل واڈا, تو جناب وہ منظر عام پہ آئے ہیں, اور انہوں نے کافی ساری باتیں اور بھی کی ہیں.
اور انہوں نے کہا جی 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے یہ اوپن شیڈ کیس ہے اور جرم کیا ہے سزا تو بھگتنی پڑے گی. ڈرامہ تھا کہ پریشر ہے، بین الاقوامی پریشر ہے، یہ ڈرامہ ختم ہوا. یہ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا سوشل میڈیا پہ جو ان کی، کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو بہت متحرک ہے پی ٹی آئی، آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں لوگ ان کے. تو انہوں نے جناب یہ بتایا ہے کہ اب وہ جو شوشہ چھوڑا تھا نا وہ صرف شوشے کی حد تک ہی تھا، اور باقی جو ہے وہ اب وہ کوئی بیرون ملک سے کوئی پریشر کوئی نہیں ہے. مذاکرات بھی آپس میں کر رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو پریشر تھا وہ پی ٹی آئی پہ تھا باہر سے، کہ پی ٹی آئی بھی تو مانی ہے نا، تو ان پہ تو پریشر نہ ہوا. پھر بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی ان کی اہلیہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس کا فیصلہ ہے وہ اب جب تک یہ ویلاگ اپلوڈ ہوگا، یعنی کہ منڈے والے دن آج 11:30 بجے تقریباً، وہی ٹائم ہو جانا کہ 12 ساڑھے 12 ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اب فیصلہ سنا دیا جائے گا. جب یہ فیصلہ ڈیلے ہو جاتا تھا نا تو اب یہ نہیں ہوگا، اب فیصلہ یہ سنا دیا جائے گا. اور عمران خان صاحب کو جناب اس کیس میں زیادہ چانس جو ہیں جو ابھی تک ذرائع بتا رہے ہیں سزا ان کو ضرور ہوگی. یہ میں آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ سزا نہیں ہوگی. اور سزا جب عمران خان صاحب کو اناؤنس ہو گئی تو اس کے بعد پھر جو مذاکرات ہو رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ مذاکرات کی کوئی حیثیت رہ جائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کو تو سزا ہو جانی ہے. تو مذاکرات میں کیا ہونا ہے وہ آگے چل کے یہ ہے کہ حکومت شاید ان کے ساتھ بھی کھیلے گی. یہ وہی باتیں ہیں جیسے پی ٹی آئی جب حکومت کیا کرتی تھی تو ان کے سوشل میڈیا پہ اکثر ہم نے سنا تھا، اور اس کے بعد پھر آڈیو لیکس بھی ہوئی کہ عمران خان صاحب ہوں یا بشرا بی بی صاحب ہوں تو وہ باقاعدہ وہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے، یعنی کبھی سائفر کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اس طرح کی چیزیں کہ اس کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے. کسی کو غدار کے ساتھ اٹیچ کر رہے تھے کہ اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دو، غداری والے اس میں ڈال دو. تو یہ ایک سیاستدانوں کا تھرو آؤٹ اس طرح کے وہ ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو ایگزیجریٹ کر کے اور چیزوں کو وہ سامنے عوام کے لاتے ہیں. اور عوام ہماری میرے خیال میں اب بہت باشعور ہو چکی ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ ساری کی ساری گیمیں جو ہیں وہ سیاست ہو رہی ہوتی ہیں، سیاست ہی ہو رہی ہوتی ہے، اور سیاست کے مختلف طریقے ہیں. لائکنگ ڈس لائکنگ آپ لوگوں کی اپنی ہے، کسی کو عمران خان صاحب پسند ہیں، کسی کو جناب میاں نواز شریف صاحب پسند ہیں، کسی کو زرداری صاحب پسند ہے. تو اس لیے یہ چیزیں سیاست میں رہتی ہیں. لیکن بہرحال سیاستدان جو ہیں وہ اس طرح کی سیاست، اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو ہماری پی ٹی آئی ہے، یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ امیدیں لگائی ہیں کسی بھی ملک سے، اور وہ ہے سپر پاور امریکہ سے. اور وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ غبارے سے ہوا اسی طرح نکل جانی ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ جو چانسلر لگنا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کا، بہت ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی، انہوں نے جناب رکھیا ہی کوئی نہیں، نام بھی نہیں ڈالا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ان کا کرمینل ریکارڈ ہے. تو اسی طرح یہ جو ٹرمپ والی بات ہے کہ ٹرمپ آئے گا تو نکالے گا، مشاہد حسن سید صاحب ہمارے سینئر ہیں، مشاہد حسن سید صاحب نے بڑا عرصہ پہلے کہہ دیا تھا کہ ٹرمپ جب آئے گا تو عمران خان کو وہ نکالے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ٹرمپ نکالتا ہے عمران خان صاحب کو یا حکومت ان کو ہاؤس اریسٹ کرتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کل جو سزا ہونی ہے اس کے بعد پی ٹی آئی اپنا کس طرح کا لائے عمل ترتیب دیتی ہے. یہ وہی باتیں ہیں کہ جب آج 5 رکنی کمیٹی جو ملنے کے لیے گئی تھی عمران خان صاحب کو، اور علیحدہ ان کو بٹھا کے باقاعدہ ملاقات کرا دی گئی ہے، اور پھر بھی وہ خوش نہیں ہیں اتنے. لیکن بہرحال ان کے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہوئی ہے، لیکن کم از کم ایک علیحدہ کانفرنس روم میں جا کے بٹھا کے ملاقات کرا دی گئی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جب یہ فیصلہ آئے گا تو فیصلہ جو ہے وہ تو عمران خان کے خلاف آ رہا ہے. تو جب عمران خان کے خلاف فیصلہ آئے گا تو پھر جو ہے وہ کیا ریئیکٹ کریں گے. زیادہ چانس یہی ہیں کہ وہ اپنے جو جوڈیشل کمیشن ہے اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بنایا جائے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ حکومت اگر مان بھی لیتی ہے تو پھر لٹکا دیں گے کہ اس کمیشن میں یہی لوگ ہوں گے. تو نون لیگ کہے گی، یعنی کہ حکومت کہے گی کہ یہ اس میں لوگ ہوں گے، یہ والے جو بینچ جو بنے گا جوڈیشل کمیشن کا جو باقاعدہ کمیٹی جو بنے گی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ پھر ہو سکتا ہے کہ جو پرسنالٹیز ہوں گی اس پہ بات آ جانی ہے. یہ کہیں گے ان کو بھی رکھیں اس میں، اور ان کو بھی رکھیں اس کو، اور یہ کہیں گے نہیں ان کو بھی رکھیں. تو یہ سیاست ہوتی ہے ٹائم ٹپانے والا سلسلہ. تو اس لیے ٹائم آہستہ آہستہ آگے نکل جائے گا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ 3-4 سال ویسے ہی ایسے نکل جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے کہا وہ سچی بات ہے جو آپ کے بھی دل کو لازماً اپیل کرتی ہوگی. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.